अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की अता से किताबुज़ ज़कात का पहला हिस्सा मुकम्मल किया। फ़िक़्क़ा में जो किताबुज़ ज़कात का पूरा चैप्टर है उसका कल पहला हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से हमने कल वो पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। फ़िक़्क़ा का दूसरा हिस्सा है ज़कात का, जिसको कहा जाता है मसारिफ़ ज़कात, यानी किन को ज़कात देना जायज़ है और किन को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इस मुताल्लिक़ इसके मसाइल, इसके अहकाम क्या हैं, जल्दी से अपने इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, मसारिफ़ ज़कात की तरफ। ठीक है, ज़कात के मौजू पे हमारा पार्ट 2, ज़कात के मौजू पे गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा फ़िक़्क़ा में। आज हम इसके ज़कात के मसारिफ़ ज़कात के मसाइल पर बात करेंगे। बड़े आसान और फ़हम अंदाज में मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह, सवाल जवाब की रोशनी में, और हवाले भी हो सकता है साथ साथ मैं देता जाऊँ। जो जवाब देता जाऊँगा हवाले भी फ़िक़्क़ा की कुतुब के देता जाऊँगा इंशाअल्लाह। मैं आपको कल भी कह चुका था, आज फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे से ये ज़कात का पूरा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपको किसी आलिम, किसी मुफ्ती से जो है ज़कात के हवाले से कोई सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसी वीडियोस में आपको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं फ़िक़्क़ा में ज़कात का दूसरा हिस्सा, मसारिफ़ ज़कात। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, पूरा देखिए। इसके बाद ज़कात का तीसरा हिस्सा कल पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आज दूसरा हिस्से पे बात हो रही है। कल पहला हिस्सा हमने मुकम्मल कर दिया, वीडियो भी आपने देख ली होगी देखने वालों ने। अब मसारिफ़ ज़कात दूसरा हिस्सा फ़िक़्क़ा ज़कात में, फ़िक़्क़ा के चैप्टर में जो ज़कात आती है फ़िक़्क़ा में, उसका दूसरा हिस्सा मसारिफ़ ज़कात। ठीक है, अब आइए मसारिफ़ ज़कात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल जवाब की तरह से हम बढ़ते जाएंगे। मैं सवाल बोलूँगा फिर जवाब देता जाऊँगा। ठीक है, सवाल, मसारिफ़ ज़कात क्या हैं, यानी ज़कात किसे दी जाए, यानी ज़कात किसे दी जाए। अब जवाब दे रहे हैं, उन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। नंबर 1, सबसे पहले किसको दी जा सकती है? फ़कीर को, मिस्कीन को, आमिल को, रिकाब को, यानी ग़ुलाम, रिकाब कहते हैं ग़ुलाम को, ये याद रखिएगा, और गारिम को, और उसके अलावा फ़ी सबीलिल्लाह और इब्ने सबील को। ये 7 इक़साम हैं, ये 7 लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? इनको ज़कात देना जायज़ है। अब आइए, फ़तवा हिंदिया किताबुज़ ज़कात जिल्द अव्वल सफ़ा 187 पे ये मौजूद है। अब आ गया सवाल, फ़कीर किसे कहते हैं? अब ये तो भाई बता दिया कि भाई फ़कीर को ज़कात दी जाएगी है। अब फ़कीर किसको कहते हैं? शरई इस्तिलाह में, शरीयत में, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़कीर कौन है, अब उसका बता रहे। सवाल, फ़कीर किसे कहते हैं? बात समझिएगा। फ़कीर वो है कि जिसके पास कुछ ना कुछ हो, मगर इतना ना हो कि निसाब को पहुँच जाए, या निसाब की कदर तो हो मगर इसकी हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी में घिरा हुआ हो। इसी तरह अगर मकरूज़ है और कर्ज़ा निकालने के बाद निसाब बाकी ना रहे तो फ़कीर है, अगर चाहे इसके पास एक तो क्या कई निसाबें हों। रद्दुल मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 333 और बहार शरीयत जिल्द अव्वल हिस्सा 5 सफ़ा 924। अब ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं प्यारे भाइयों कि एक आदमी फ़कीर जब माना जाएगा उसको जिसके पास हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी में का सामान तो मौजूद हो, लेकिन वो घिरा हुआ हो मसाइब में, उस पर कर्ज़ा हो, उसको कर्ज़ा भी उतारना हो, पैसा है मगर कर्ज़ा भी उतारना है, तो अब उसकी रकम जो है ज़कात की रकम को नहीं पहुंचती। ठीक है, बात समझिए। तो अब वो भी बेचारा जो है ज़कात का मुस्तहिक़ है, उसे ज़कात दी जा सकती है। सही है, आगे आइए, ये हम पढ़ रहे हैं मसारिफ़ ज़कात, याद रखिएगा। आगे आइए, सवाल नंबर 3, मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन किसे कहते हैं? अब हमने बताया ना कि भाई किस किस को दी जा सकती है। पहला नंबर था फ़कीर, तो उसकी तफसील बता दी। अब शरीयत में मिस्कीन किसे कहते हैं? शरीयत में एक तो हम आम अपनी अकल के मुताबिक कहते हैं, अब शरीयत किसे मिस्कीन मानती है, अब वो बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट है,
مسکین، ٹھیک ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ سوال، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، یعنی بھیک مانگے، اور اسے سوال حلال ہے، یعنی جائز ہے بھیک مانگنا اس کے لیے، اس کے بعد پہننے کا کپڑا بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ فقیر کو بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ آگے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ بغیر مجبوری جو ہے کوئی سوال کسی کے آگے فریاد نہیں کر سکتا۔ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 187۔ آگے آئیے، چوتھا سوال، عامل کسے کہتے ہیں؟ بتائے تھے نا مصارف زکوٰۃ کون کون، اب اس کی تفصیل یہ بتا رہے ہیں، کتنی اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں۔ سوال، عامل کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے، عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ زکوٰۃ جو آپ کو پتہ ہے، عشر کہتے ہیں جو فصل کٹتی ہے نا، جو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، اس پہ ایک زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہوتی ہے نا، وہ لینے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ادارے بھی آج کل قائم ہے، پہلے جو لوگ خود آتے تھے لیتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں عامل، جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہو کہ بھائی اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، تو اس کو دینا بھی جائز ہے، اس کو کہتے ہیں عامل، ٹھیک ہے۔ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 187۔ یہ کتنے سوال ہوئے؟ 4 مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے۔ 5واں سوال، رکاب کسے کہتے ہیں؟ میں نے پیچھے بتایا تھا رکاب کسے کہتے ہیں، اب یہاں اس کی تفصیل دے رہے ہیں، رکاب کسے کہتے ہیں؟ جواب، رکاب سے مراد مکاتب غلام، وہ غلام جس نے مخصوص مال ادا کرنے کے عوض اپنے مالک سے اپنی آزادی کا معاہدہ کر لیا ہو، کو دنیا کے اس مال زکوٰۃ سے بدلہ کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرائے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بھیا لوگ غلام رکھتے تھے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اب وہ غلام کو کہتے تھے کسی بات پہ خوش ہو گئے، بھائی جا ہم تجھے آزاد کر دیں گے، ہم تجھے آزاد کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی جان کے عوض اتنی رقم لا کے دے دیں۔ تو اب ایسے بندے کو جو اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہے غلامی کی بیڑیوں سے، تو اس زمانے میں ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے، تاکہ وہ بیچارہ جو ہے غلامی سے آزاد ہو جائے۔ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 188 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب آگے آئیے، غارم کسے کہتے ہیں؟ پیچھے میں نے بتایا تھا، اب یہاں تفصیل دے رہے ہیں۔ سوال، غارم کسے کہتے ہیں؟ جواب، غارم اس سے مراد مقروض ہے، یعنی غارم سے مراد مقروض ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ دینے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا بھی دوسروں پر قرض باقی ہو مگر لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ تفصیل سنیے، سمجھ میں آ گئی ہوگی میرا خیال ہے۔ بھائی ایک ایسا آدمی ہے جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، اب اس کا بھی دوسروں پہ قرضہ ڈالا، اس نے بھی دوسروں کو پیسے دیے ہوئے، مگر وہ بیچارہ جو ہے کمزور آدمی ہے، وہ دوسروں سے لے نہیں سکتا اپنا پیسہ واپس، کمزور ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ در مختار رد المختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 339، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے، سوال، فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، فی سبیل اللہ سے مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے اور جہاد میں جانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس سواری اور زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی سواری کا سامان نہیں ہے، پیسے ویسے بھی نہیں ہے، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا عز و جل میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ اس طرح طالب علم جو علم کا دین کا علم حاصل کرتا ہے، طالب علم دین پڑھتا ہے یا پڑھانا چاہتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی، یعنی طالب علم جو دین کا طالب علم ہے، جیسے ہمارے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، تو اگر ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بیچارے جو ہیں کیا کہتے ہیں، وہ خود مانگ بھی سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہماری فیس دینی ہے، ہمیں پیسے دے دو، ہمیں جو ہے وہ کتابیں خریدنی ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے پیسے دے دو، تو یہ بھی جائز ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کیا ہو، یعنی صرف اپنے آپ کو یہ طالب علمی کے لیے اس نے فارغ کر لیا، دین کی خدمت کے لیے۔ ایسے شخص کو، اور اگرچہ وہ کمانے پر قادر بھی ہے،
لیکن اس نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے فارغ کر لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ دین کا طالب علم خود مانگ سکتا ہے کہ بھائی مجھے سب پیسے دو، میں تمہارے لیے دین کا کام کر رہا ہوں، اگر میں پڑھوں گا تو تمہیں آگے سکھاؤں گا نا، اگر میں خود ہی نہیں پڑھ سکتا تو میں تمہیں کیسے آگے سکھاؤں گا. ہمارے اندر یہ بہت بڑی غلط ایک چیز آ گئی ہے مسلمانوں میں، ہم اپنے دین کے پیشواؤں کا خیال ہی نہیں کرتے. ہمیں اپنا مولوی جب اچھا لگتا ہے جب وہ پیدل جائے، جیسے اس کے پاس گاڑی آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کے پاس کہاں سے آ گئی بھائی، فوراً شروع ہو جاتی ہے باتیں. ارے بھائی دوسری قومیں عیسائی یہودی اپنے جو پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کے مذاہب کے پیشوا، بڑے مذاہب کو جاننے والے، ان کو خوش دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو ترقی میں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو عیش و عشرت میں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر یہ بیچاروں کے پاس کچھ ہوگا، اگر ان کو آرام محسوس ہوگا، اگر یہ سکون سے ہوں گے تبھی تو ہمیں علم سکھائیں گے، ورنہ یہ ہمیں ہمارا دین، ہمارا ریلیجن کیسے سکھا سکتے ہیں جب یہ بیچارے خود ہی ٹینشن میں ہوں گے. اسی لیے امام شامی رحمہ اللہ کہتے تھے، رد المختار میں آپ کہتے تھے کہ ایک عالم کو اتنا دو کہ وہ انسان جو ہے نا وہ دنیا سے جو ہے نا بالکل وہ ہو جائے، دور ہو جائے، اس کو دنیا کی طلب ہی نہ رہے، اس کو بھر دو. امام شامی رحمہ اللہ کہتے تھے ایک عالم کو بہت دو، وہ اس کی ساری ضروریات پوری ہو جائے، اتنا دو اس کو کہ اس کا دھیان دنیا سے ہٹ جائے، اب دین کی طرف دھیان جائے گا. یہ قدرتی چیز ہوتی ہے، اللہ عالم کے اندر اپنے علم کی طلب پیدا کر دیتے ہیں، اس کا دھیان وہی رہتا ہے علم کی طلب کی. اب وہ جو ہے علم کی طلب کی طرف لگے گا، جب وہ دین حاصل کرے گا فارغ وقت میں تو اس کا ثواب تو تمہیں ملے گا ہی، اس کے علاوہ وہ جب خود دین سمجھے گا تبھی تو تمہیں سمجھا سکے گا، ورنہ تو تیا پانچا ہو جائے گا. جب ہی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اللہ کا شکر، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں جو ہوتی تھی نا، حکومتیں وہ کیا کرتی تھی، وہ لوگوں کو دیتی تھی، علماء اکرام کو، دین کے طالب علم کو وظیفے جاری کرتی تھی ماہانہ، تو اس سے جو ہے دین کے طالب علموں کے، علماء کے خرچے اخراجات نکل جاتے تھے. صحیح ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو اب یہ بیڑا امت کو اٹھانا ہوگا، پوری امت کو اٹھانا ہوگا، تاکہ ہمارے علماء جو ہیں جب وہ سکون سے رہیں گے، جب وہ دنیا کے معاملات سے ان کا دھیان ہٹے گا، جبھی تو آپ کو دین سکھا سکیں گے، ورنہ وہ جب خود ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کیسے سکھا سکیں گے. بھائی کوئی دنیا کا آدمی اسے سوچ سکتا ہے ایسا ہے؟ کیسے سکھائیں گے جب وہ اپنے بیچارے جھنجھٹوں میں پڑے ہیں دنیا کمانے، تو تمہیں کیسے سکھائیں گے؟ تو ان کو فارغ کر دو دین کے لیے میرے بھائیوں، تاکہ علماء اکرام جو ہے دنیا سے بالکل ان کا ذہن ہٹ جائے اور دین کی طرف لگ جائے، اور وہ خوب جو ہے دین کی مدد کر سکے، دین کی رہنمائی کر سکے. تو یہ خود سیکھیں گے تو تمہیں سکھائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے، تو لہٰذا اس میں کیا لکھا ہے بھائی کہ علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. در مختار رد المختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 335، بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 926. آگے آئیے، سوال، ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ جس پہ زکوٰۃ دینی، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ ہے ابن سبیل. اب اس سے مراد کیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں. جواب، ابن سبیل سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا یا زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے لیے اس کے گھر میں مال موجود ہے، مگر اسی قدر لے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں، اور اگر اسے قرض مل سکتا ہو تو بہتر ہے کہ قرض لے لے. بات سمجھیے گا، کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ سفر پہ نکلا ہوا ہے، سفر پہ مسافر ہے، اب وہاں پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بیچارے کے پاس کہ بھئی میں سفر کیسے کروں گا، میرا سفر پورا نہیں ہو سکتا، زیادہ راہ نہیں ہے، تو اس کو اس وقت زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیونکہ اس وقت وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے گھر پہ کروڑوں روپیہ پڑا ہے، لیکن جب وہ باہر ہے، مسافر ہے، اب وہ اس پیسے کو استعمال تو نہیں کر سکتا، تو اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. یہ مسافر کو کہتے ہیں فی سبیل، ابن سبیل. ابن سبیل ایک شرعی اصطلاح ہے، ابن سبیل سے مراد ہوتا ہے مسافر. صحیح ہے. اب فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 188 188. اب آگے آئیے، ایک اور سوال، اوپر جن کی نسبت بیان کی گئی، اوپر جو سب سوال گزرے ہیں
اوپر جن کی نسبت بیان کی گئی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا ان کا فقیر ہونا شرط ہے؟ آگے آئیے جواب، جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے سوائے عامل کے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے بھائی، وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے بندہ ہوتا ہے، خود آتا ہے اور وہ جو ہے لے کے چلا جاتا ہے پیسے، صحیح ہے، زکوٰۃ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اور ابن سبیل یعنی مسافر اگرچہ غنی ہو اس وقت فقیر ہے، فقیر کے حکم میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صرف دو انسان ایسے ہیں جو مالدار بھی ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایک عامل میں نے بتا دیا پیچھے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو، آتا ہو زکوٰۃ لینے، گورنمنٹ کا ادارہ، تو اس کو دے سکتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہے۔ اور دوسرا کون کس کو دیا جا سکتا ہے؟ ابن سبیل جو مسافر ہے، کیونکہ جب وہ سفر میں ہے، پیسے ختم ہو گئے تب وہ فقیر کی اس میں آ گیا صفت میں، اب اسے دیا جا سکتا ہے حالانکہ گھر پہ کروڑ روپیہ پڑا ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 932۔ آگے آئیے، سوال، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ابھی ہم پیچھے گئے تو ہم نے یہ پڑھا کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، سوال ہوا ہے کہ بھئی کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اب اس کا جواب سنیں گا، سوال پھر پڑھتا ہوں، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جواب، ان مسلمانوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ شرعی فقیر ہوں، پھر بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 سادات اور دیگر بنو ہاشم۔ نمبر 2 اپنی اصل یعنی زکوٰۃ دینے والا جن کی اولاد میں سے ہو، یعنی زکوٰۃ جو دے رہا ہے، یعنی میں کسی کا بیٹا ہوں تو میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صحیح ہے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اپنی فرو یعنی جو اس کی اولاد میں سے ہو، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو، اور نہ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں اولاد کو، نہ پوتوں کو، نہ نواسوں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے نمبر 4 میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ در مختار، رد المختار، کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 344، 349، 350 اور فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 109۔ آگے آئیے، سوال، بنو ہاشم کون ہیں؟ جواب، بنو ہاشم بنو عبد المطلب سے مراد 5 خاندان ہیں، آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلاً ابو لہب کے، اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا تھا، دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فتوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 189، بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 931۔ سوال بالکل مختصر رہ گیا ہے، بس 2 صفحے بس۔ آگے آئیے، سوال، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب سوال ہو رہا ہے کہ کن کو دے سکتے ہیں، پیچھے کیا سوال تھا جس کو نہیں دے سکتے، پیچھے سوال تھا کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اب سوال ہو رہا ہے کس کو دے سکتے ہیں۔ جواب، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ نمبر 1 بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی۔ نمبر 2 بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 پھپھی۔ نمبر 5 خالہ۔ نمبر 6 ماموں۔ نمبر 7 بہو۔ نمبر 8 داماد۔ نمبر 9 سوتیلا باپ۔ بس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوتیلے باپ کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور سوتیلی ماں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 11 شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد، یعنی باپ کی تو اولاد ہے، میاں کی اولاد ہے، لیکن اس بیوی سے نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
بیوی کی طرف سے، یعنی شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد اور بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صحیح ہے. فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 110. آگے آئیے سوال، کافر کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ کیا کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب، کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 290. آگے آئیے سوال، مدرسہ اسلامیہ میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں مدرسے میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے، مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، تو اس کے کچھ احکام ہیں وہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ. جواب، مدرسہ اسلامیہ اگر صحیح اسلامیہ خاص اہل سنت کا ہو، بد مذہبوں کو نہ ہو، تو اس میں مال زکوٰۃ اس شرط پر دیا جا سکتا ہے کہ محتمم یعنی پرنسپل جو ہوتا ہے مدرسہ کا، اس کو محتمم کہتے ہیں. محتمم اس مال کو جدا رکھے اور خاص تملیک فقیر کے مصارف میں صرف کرے. مدرسے یا دیگر ملازمین کی تنخواہ اس سے نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیے گا کہ کوئی آپ کے پاس آ گیا ہمیں تنخواہ دینی ہے زکوٰۃ دے تو نہیں دے سکتے. نہ مدرسے کی تعمیر یا مرمت یا فرش وغیرہ میں صرف ہو سکتی ہے، یعنی مدرسے کی تعمیر میں اور مدرسے کے فرش وغیرہ بنانے میں بھی زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ مدرسے میں. سمجھے؟ آگے آئیے. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن طلباء کو مدرسے نے کھانا دیا جاتا ہے، مدرسے سے کھانا دیا جاتا ہے، اس روپے سے کھانا پکا کر ان کو کھلایا جائے، کہ یہ صورت اباحت ہے اور زکوٰۃ میں تملیک لازم. ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ جن طلباء کو کھانا دیا جاتا ہے ان کو نقد روپیہ بانیت زکوٰۃ دے کر مالک کر دیں، پھر وہ اپنے کھانے کے لیے واپس دیں. یا جن طلباء کو وظیفہ نہ اجرت بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں. یا کتابیں خرید کر طلباء ان کا مالک کر دیں، یعنی طلباء کو کتابیں خرید کے دے دیں زکوٰۃ کے پیسے سے، جائز ہے. ایک طالب علم بیچارہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو دے دے پیسے زکوٰۃ کے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر روپیہ بانیت زکوٰۃ کسی مصرف زکوٰۃ کو دے کر مالک کر دیں، وہ اپنی طرف سے مدرسے کو دے دے، تو تنخواہ مدرسے ملازمین وغیرہ جملہ مصارف مدرسہ میں صرف ہو سکتا ہے. صحیح ہے. کسی کو آپ نے مالک کر دیا زکوٰۃ کا پیسہ دے کے، بھائی تو اس کا مالک ہے، اب وہ دے سکتا ہے زکوٰۃ مدرسے میں تعمیر وغیرہ کھانے وانے میں دے سکتا ہے. یہ بتا رہے ہیں. تنخواہ میں تنخواہ دے سکتے ہیں مدرسے کی. صحیح ہے. وہ اپنی طرف سے مدرسے کو دے، تنخواہ دے. ملازمین وغیرہ کی تنخواہ دے سکتے ہیں. مصارف مدرسہ جو بجلی وغیرہ خرچ ہوتی ہے اس میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ. مگر اس کے لیے شرط کیا بتائی ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر روپیہ بانیہ زکوٰۃ کسی مصرف زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا جو ہے مستحق ہے اس کو دے دے تو وہ خرچ کر سکتا ہے اس طرح. فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 254. آگے آئیے. سوال، کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان نصاب کی مقدار ہو تو اسے زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب، جس کے پاس ضرورت کے سوا ایسا سامان ہے جو مال نامی نہ ہو اور نہ ہی تجارت کے لیے، اور وہ یعنی مال نامی بتا دوں، پیچھے بتا چکا ہوں پہلے والے میں لیکچر میں، پھر بتا دوں. مال نامی اسے کہتے ہیں جو بڑھتا ہوا مال ہوتا ہے، یعنی تجارت وغیرہ کے غرض سے ہوتا ہے نا، وہ بڑھتا رہتا ہے مال، اس کو کہتے ہیں مال نامی. آگے آئیے. خیر، جو مال نامی نہ ہو اور نہ ہی تجارت کے لیے، اور وہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ خود اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. یعنی اس پہ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے پاس اس سے زیادہ سامان نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کا جو سامان ہے ٹوٹل اوور آل وہ زکوٰۃ کے جو ہے ایک مقدار ہے 52 تولہ چاندی، وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. 52.5 تولہ چاندی پہ وہ نصاب پہنچ جاتا ہے، گھر کا سامان وغیرہ جو ہے ملا کے. تو اب اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ خود زکوٰۃ دینے کا مستحق نہیں ہے، اس سے نہیں لی جائے گی زکوٰۃ، کیونکہ اس کے پاس جو سامان ہے وہ اس کی ضرورت کا ہے، غیر ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ اس پہ جو غیر ضروری سامان ہو، ضرورت کے لائق سامان نہ ہو، ضرورت میں نہ ہو، ضروری سامان نہ ہو، اس کو کہ اس پہ زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے تو.
جبکہ یہاں پہ کیا ہے نصاب کو پہنچ رہی ہے، مگر کہ وہ سب سامان ضرورت کا، صوفے ہیں، کارپیٹ ہے، ضرورت کی چیز ہے، اب سب ملا کے نصاب پہنچ رہا ہے، لیکن اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ وہ زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے دینے کا، کیونکہ اس کے پاس اضافی مال نہیں ہے، غیر اپنی ضرورت سے اضافی مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی۔ یہ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 929 یہ فتویٰ موجود ہے۔ آگے آئیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا شرائط ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے، اب جواب۔ زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہونے کی 2 شرائط ہیں، نمبر 1 نیت، اور نمبر 2 مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دینا۔ نمبر پہلے کیا نیت کرنی ہے، زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں تو پہلے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد دوسرا عمل کیا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے مالک بنا دیں۔ یہ نہ ہو کہ بھائی پیسہ ہمارے پاس ہے جب چاہو لیتے رہنا، یہ نہیں، جب تک مالک نہیں بناؤ گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سوال، زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا بھول گیا تو اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا بھول جائے تو؟ اب جواب، اگر زکوٰۃ میں وہ مال دیا جو پہلے ہی سے زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر رکھا تھا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ دیتے وقت زکوٰۃ کا خیال نہ آیا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک محتاج کے پاس موجود ہے دینے والا نیت زکوٰۃ کر سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس بھی نہیں ہے تو اب نیت نہیں کر سکتا، دیا گیا مال صدقہ نفل ہوگا۔ در مختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 222 تا 224۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیجئے گا بالکل واضح کہ ایک شخص نے اپنا مال الگ کر کے رکھا تھا زکوٰۃ کے لیے، ایک شخص نے اپنا مال الگ کر کے، اللہ شکر ہے آپ، ایک شخص نے اپنا مال الگ کر کے رکھا زکوٰۃ کے لیے، الگ کر دیا تھا، اب دیتے وقت نیت کرنا بھول گیا، بس دے دیا جا کے، صحیح ہے، تو اب اس کا زکوٰۃ ادا ہو گئی کیونکہ پہلے سے مال کو الگ کر لیا تھا، اپنے ضروری مال سے الگ کر لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تھا اور بغیر نیت کے دے دیا جاتے ہیں تو یہ لو بھائی یہ لے پیسے لے، صحیح ہے، تو اب جب تک نیت کر سکتا ہے جب تک اس فقیر کے پاس وہ رقم موجود ہے، اب اگر اس نے خرچ کر دی، آگے پہنچا دی، منتقل کر دی، کسی اور کو دے دی، تو اب وہ نیت نہیں کر سکتا، سمجھے بات ہے، اب زکوٰۃ نہیں شمار ہوگی، اب وہ صدقہ نفل شمار ہوگا، صحیح ہے۔ در مختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 222 تا 224۔ سوال، زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر دے سکتے ہیں یا یک مشت دینی ہوگی؟ یعنی زکوٰۃ کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں یا اکٹھی ایک ہی دفعہ میں دینی ہوگی؟ سوال ہے، جواب سنیے۔ اگر زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے قبل پیشگی ادا کرنی ہو تو چاہیے تھوڑی تھوڑی کر کے دیں یا ایک ساتھ، دونوں طرح سے درست ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے سال مکمل ہونے سے قبل ہی جو ہے آپ دے رہے ہیں کسی کو، تو اب آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دیں یا پھر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھائی پوری اکٹھی دے دیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ آگے آئیے، بتا رہے ہیں، اور اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو، یعنی اب سال پورا ہو گیا مال پہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر پر گناہ گار ہوگا، لہٰذا اب یک مشت یعنی اکٹھی دے دے، اکٹھی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 10 صفحہ 75، سمجھ گئے؟ آگے آئیے، سوال، کیا زکوٰۃ لینے والے کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ یعنی زکوٰۃ لینے والے کو کیا اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ جواب، زکوٰۃ لینے والے کا یہ جاننا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ اس کی نیت کیسی ہے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ہے کتاب الزکوٰۃ الفن الثانی جلد اول صفحہ نمبر 447، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، لہٰذا زکوٰۃ دینے والے نے مصرف زکوٰۃ کو عیدی یا تحفہ کہہ کر دی تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، باشرط کہ زکوٰۃ کی نیت ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کو دے رہے ہیں، اب بھائی جانتے ہیں یار یہ بیچارہ جو ہے، اگر ہم یہ کہیں گے یار اس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اسے تکلیف ہوگی، اور مسلمان کے تکلیف دینا
شرک کے بعد سب سے عظیم گناہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی کا دل دکھانا۔ اب آپ دے رہے ہیں تو بیچارے کا دل دکھے گا، یار میں اس قابل ہو گیا کہ مجھے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اب آپ اس کو تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ تحفہ لے لو، ہماری طرف سے محبت میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے کر کے دے سکتے ہیں دوستی میں، یار یہ لے لو ہماری طرف سے، ایسی لے لو یار، مگر دل میں نیت ہو، دل میں کیا نیت ہو؟ دل میں نیت ہو کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بس اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، حدیث ہے اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ جس کا دل اچھا ہوتا ہے نا اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے آئیے، سوال آخری سوال ہے، یہ امپورٹنٹ ہے بہت۔ اگر بینک کسی مال سے زکوٰۃ کی کٹوتی کر لے تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بھائی مثال کے طور پہ بینک کہتا ہے یار ہم نے جو ہے آپ کے مال میں سے کٹوتی کر لی، یعنی آپ کے مال میں سے ہم نے زکوٰۃ خود ہی کاٹ لی، اب زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں یار ہمارا پیسہ تو بینک میں کٹ جاتا ہے تو ہم تو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہماری تو ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ ہو جاتی ہے ادا۔ تو اس کے یہ سوال کیا گیا کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں بینک کے ذریعے؟ اب جواب سنیے، بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی صورت میں ادائیگی زکوٰۃ کی شرائط پوری نہیں ہو پاتی، مثلا مالک بنانا کہ زیادہ روپیہ ایسی جگہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں کوئی مالک نہیں ہوتا، لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہو نا اسے مالک بنا دو، اب وہ آپ کی نہیں ہے رقم، اب وہ اس بندے کی رقم ہے، اور در حقیقت وہ آپ کے ہاتھ سے اللہ نے دلوائی ہے، مال وہ اللہ کا ہی ہے، وہ مال سارا کا سارا اللہ کا ہے،